अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला साहब फैसलाबाद से पूछते हैं, अगर मोबाइल नापाक हो जाए तो इसको कैसे पाक करें? देखें, पानी गीला कपड़ा लेके उसको अच्छी तरह एक दफ़ा फिर कपड़ा धो के दोबारा गीला करके दोबारा 3 दफ़ा ये अमल दोहरा लें और उसको अच्छी तरह रगड़ भी लें। और अगर पानी लगाने से मोबाइल ख़राब हो रहा है तो थिनर वगैरह से कर लें, तो नजासत जब दूर हो जाएगी, गालिब गुमान हो जाएगा कि इसमें से गंदगी या स्मेल वगैरह ख़त्म हो गई है, तो वो पाक हो जाएगा। अमेरिका से किसी ने पूछा है, मेरे शौहर दूसरी शादी करना चाहते हैं लेकिन अमेरिका में एक वक्त में एक बीवी रखने का कानून है, क्या इस सूरत में हम अमेरिकी कोर्ट से खुला ले सकते हैं ताकि वो दूसरी शादी कर सकें? मेरे शौहर मुझे छोड़ना नहीं चाहते, मेरा सिर्फ़ एक बच्चा है और वो बच्चा चाहते हैं, मगर मेरी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मेरे लिए माँ बनना बहुत मुश्किल है। क्या इस सूरत में हम अमेरिकी कोर्ट से खुला ले सकते हैं? ये बात जहन में रहे कि खुला के कागज़ पर दोनों के दस्तखत कोर्ट में करवाए जाते हैं। इस सूरत में क्या हुक्म है? अपने मसले में एक और बात अर्ज़ करनी थी कि इस खुला का शरिया बोर्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं और खुला के कागज़ात में लफ्ज़ तलाक़ भी इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ़ ये लिखा जाता है कि अनकॉन्टेस्टेड डिवोर्स ऑफ म्यूचुअल डिवोर्स। बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमा दें। एक बात मैंने और पूछनी थी कि हमने सुना है कि अगर मर्द ऐसा कोई इरादा करे तो वो 2 गवाहों के सामने अपने इरादे को पेश करे, क्या ये बात सही है? देखें, अगर अमरीकी कोर्ट में मियाँ बीवी दोनों ने, यानी शौहर ने सिग्नेचर कर दिए को खुला पे, तो वो खुला हो जाएगा। तो दोनों के सिग्नेचर से तो बतरीक़ औला हो जाएगा खुला, तो उससे ये होगा कि एक तलाक़ बाइन होगी, आप दोनों का निकाह ख़त्म हो जाएगा, बाद में दोबारा जब चाहे निकाह कर लें। लेकिन इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत क्या है? अगर शौहर को दूसरी शादी करनी है तो वो कर ले दूसरी शादी, उसको रजिस्टर्ड ना करवाए अमेरिका की अदालत में। वजह उसकी ये है कि अगर वो अमेरिका की कोर्ट से सेकंड मैरिज करता है और पहली को खुला दे के वो कह देता है कि जी ये मेरी वाइफ़ नहीं है, तो ताल्लुक़ तो उन्होंने बाद में भी आपसे रखना है, निकाह तो बाद में करना ही है आपसे उन्होंने, 2 गवाहों की मौजूदगी में। तो ये काम बजाय पहली बीवी के साथ दूसरी बीवी के साथ कर लिया जाए। और अगर ये मसला हो कि जी जो सेकंड वाइफ होगी उससे फिर जब औलाद होगी तो वो औलाद के डॉक्यूमेंट नहीं बनेंगे, तो मेरा ख्याल है, मुझे जहाँ तक मालूमात है ऐसा नहीं है। वहाँ जो गर्लफ्रेंड से औलाद होती है उसके भी वही डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, बाप को बाप समझा जाता है। तो अमेरिका की अदालत उसको गर्लफ्रेंड समझेगी, लेकिन शरीयत की रोशनी में वो बीवी होगी, क्योंकि बाकायदा गवाहों की मौजूदगी में प्रॉपर निकाह हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत क्या है। बहरहाल अगर आप दोनों ने ऐसा कर लिया और मियाँ बीवी ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खुला ले लिया तो वो खुला हो जाएगा। कोर्ट की वजह से नहीं होगा, क्योंकि मुसलमानों के जो आइली क़वानीन हैं इनमें गैर मुस्लिम अदालत का फ़ैसला मोतबर नहीं होता, ये इजमाई मसला है। अलबत्ता क्योंकि साइन दोनों कर रहे हैं ना अपनी मर्ज़ी से, तो इस बेस पे खुला हो जाएगा, लेकिन वो खुला एक तलाक़ बाइन होगा। तो बाद में चाहें 2 गवाहों की मौजूदगी में दोबारा निकाह कर लें और शौहर खुला के बाद दूसरी शादी कर लें, तो आपसे दोबारा निकाह कर लें, तो जायज़ है ये। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं आप लोग। बहरहाल जायज़ है। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, चोरी की लाइट में नमाज़ पढ़ना कैसा है? देखें, चोरी की लाइट में नमाज़ पढ़ना का नमाज से लाइट का बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, चोरी शुदा ज़मीन पे नमाज़ पढ़ रहा है कोई, गसब शुदा ज़मीन पे, तो वो नमाज मकरूह तहरीमी है। किसी नाजायज़ कब्ज़ा हुआ किसी ज़मीन पे और उस पर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, उस किसी ने मस्जिद बना दी नाजायज़ कब्ज़ा करके, तो नमाज जायज़ नहीं है वहाँ। अलबत्ता लाइट का तो नमाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है ना, लाइट है नहीं है, नमाज आप पढ़ते रहें अपना। तो लाइट चोरी करना जायज़ नहीं है, लेकिन उसमें नमाज कोई पढ़ रहा है तो नमाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडिया ने पूछा, मैं कुरान नहीं पढ़ पा रही हूँ, मेरा दिमाग इतना तेज़ नहीं है कि मैं कुरान पढ़ूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं कुरान पढ़ जाऊँ, आप कुछ ऐसा अमल बताएं कि मैं जल्दी से कुरान शरीफ पढ़ जाऊँ, अल्लाह के वास्ते आप मेरी मदद करो। मैं दिल से दुआ करता हूँ, माशाल्लाह आपका जज्बा बहुत अच्छा है, आपको कुरान पढ़ने की इतनी ज़्यादा फ़िक्र है और ये जज्बा क़यामत के दिन काम आएगा। आप कुरान पढ़ पाएँ या ना पढ़ पाएँ, लेकिन ये जज्बा आपको इंशाअल्लाह क़यामत के दिन फ़ायदा पहुँचाएगा। बाकी ये कि ये बचपन में तो जल्दी पढ़ पाते हैं, बड़े होकर जब सीखने की कोशिश करते हैं तो जल्दी नहीं कवर होता इंसान से। तो अब आप कोशिश करें, जितना हो जाए ठीक है, जो ना हो अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो शुमार आपका कुरान पढ़ने वालों में ही होगा अगर आपने कोशिश जारी रखी, और तो कोई ऐसा तरीका नहीं, में दुआ ही हो सकती है। इंडिया से किसी से पूछा है,
دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا تعلق اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے، کیا ان کی تحقیقات کو نقل کرنا درست ہے؟ دیکھیں، علامہ ناصر الدین البانی کو یہ کہنا کہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، یہ تو میرا خیال ہے تھوڑا سا مبالغہ ہے۔ ناصر الدین البانی کے وہی عقائد ہیں جو العقیدہ الطحاویہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ العقیدہ الطحاویہ امام طحاوی حنفی، جو حنفیوں کے مشہور محدث تھے، ان کی عقیدے کی کتاب ہے، اور اسی کا متن ہے جو پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت فالو کر رہے ہیں۔ شوافع بھی، مالکیہ بھی، حنابلہ بھی، حتیٰ کہ سلفی بھی، اہل حدیث بھی، سب اسی کو فالو کر رہے ہیں کہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو اگر وہ کوئی اس عقیدے کا حامل ہے تو اہل سنت والجماعت میں داخل ہے۔ البتہ بعض چیزوں میں علامہ البانی رحمہ اللہ کا کچھ تفرد ہے، جیسے 3 طلاق کے مسئلے کو انہوں نے ایک کہا، اور یہ عام موضوعوں پہ مسح کے قائل ہوئے، اور بہت سی چیزوں میں جمہور علماء کی انہوں نے مخالفت کی، اور دلیل بھی کوئی مضبوط نہیں تھی ان کے پاس، اس میں بڑی شدت بھی کی انہوں نے۔ تو اس طرح کی چند کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ تو بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو ایسی چند کوتاہیوں کی بیس پہ اہل سنت والجماعت سے میرا خیال ہے خارج نہیں کیا جائے گا کسی کو۔ اگر دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ ہے بھی تو باقی مدارس کا نہیں ہے یہ فتویٰ، صرف ایک ادارے کو نہیں دیکھا جاتا۔ دارالعلوم کرنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، ان حضرات کے فتویٰ میری نظر سے نہیں گزرا کہ انہوں نے ان کو اہل سنت والجماعت سے ہی خارج کیا ہو۔ البتہ تفردات بہت ہیں، اور حدیث کی تحقیق میں بھی بہت غلطیاں ہوئی ہیں علامہ البانی سے۔ بہت دفعہ ضعیف حدیث کو صحیح کہہ دیا، صحیح کو ضعیف کہہ دیا، اس طرح کی غلطیاں ہوئی ہیں۔ لیکن یہ کہ اہل سنت والجماعت سے بہرحال خارج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے بیسک عقائد، بنیادی عقائد وہی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے۔ باقی مسائل میں تو مجتہدین کو فالو کیا جاتا ہے۔ مسائل میں وہ تو اگر کوئی مسائل پیش کرے جمہور سے ہٹ کے تو اس کو تو فالو ہی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مسائل آج کے تھوڑی ہیں، تو صحابہ تابعین سے ان پر تحقیق ہو رہی ہے، اور بہت سے مسائل پر اجماع ہو گیا۔ تو وہ مسائل جو مجتہدین نے وضع کر دیے انہی کو فالو کیا جائے گا۔ تو مزاج میں ان کے تھوڑا سا فروعی مسائل کے معاملے میں شدت تھی، وہ شدت غلط تھی، اور اس پر علماء نے نکیر بھی کی ہے، اور بعض جگہ حدیث میں ان سے غلطی بھی ہوئی ہے، تو وہ غلطی نشاندہی کر دی ہے علماء نے کہ بھئی یہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ اور چند اور بھی اشکالات ہیں علماء کو ان کے اوپر، اور یہ صرف یہاں بر صغیر کے علماء کو نہیں، عرب علماء کو بھی اعتراضات ہیں، لیکن وہ اس نوعیت کے ان پہ اعتراضات نہیں ہیں کہ ان کو گمراہ قرار دیا جائے یا اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دیا جائے۔ بہت سے انہوں نے کام بھی، یعنی پازیٹیو کام بھی تو بہت زیادہ کیے ہیں انہوں نے، تو اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ محمد فیضان پاکستان سے، مفتی صاحب آپ کا ایک کلپ سنا تھا کہ پہاڑ سرک کر دوسرے کی زمین پر چلا جائے، وہ کلپ کافی تلاش کیا مگر ویڈیو نہیں مل سکی۔ برائے کرم رہنمائی فرما دیں کہ پہاڑ سرک کر دوسرے کی زمین پر چلا جائے تو کیا حکم ہوگا؟ وہ شناور بھائی ہوتے ہیں لاہور میں، انہوں نے کوئی ولاگ چھوٹا سا بنا لیا تھا جامعۃ الرشید میں، اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ یعنی ہم جو علماء کی کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، جو قدیم علماء، تو ایک ایک مسئلے کی انہوں نے تحقیق کی ہے۔ تو ہمارے پاس ایک مسئلہ آیا تھا کہ ایک آدمی کا پہاڑ سرک کے دوسرے کی زمین میں چلا گیا، تو بہت پریشان تھے کہ اس کا جواب کیا ہے، تو وہ بھی کتابوں میں مل گیا، کیونکہ یہ تو ہم نے سنا ہی پہلی دفعہ تھا۔ ایسا بھی ہوتا ہے پہاڑ بھی ادھر ادھر چہل قدمی کے لیے نکل جاتے ہیں۔ تو اب مجھے وہ جواب یاد نہیں کیونکہ بہت پرانا ہے، تو آپ دوبارہ سوال استفتاء جمع کرا دیں تو ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے اس کا جواب کیا ہے، یعنی ایک ریٹن میں نا ایک سوال بھیج دیں تو اس کا میں انشاءاللہ جواب دیکھ دوں گا کہ وہ کیا ہوگا، یعنی وہ زمین کس کی کہلائے گی، اس مٹی کس کی کہلائے گی۔ وہ اس وقت میرے ذہن میں جواب ہے نہیں، دوبارہ تحقیق کرنی پڑے گی۔ فتویٰ لکھا ہوا بہت پرانا ہے، وہ نکالنا پڑے گا تلاش کر کے۔ اب پتہ نہیں کس نام سے ہے وہ فتویٰ، کس عنوان سے ہے، یہ بھی یاد نہیں ہے مجھے۔ تو اگر واقعی سچی مچی میں ایسا ہوا ہے، فرضی سوالات کے جواب تو نہیں دیے جاتے ہیں نا، واقعی سچی مچی میں کسی جگہ ایسا ہوا ہے تو آپ وہ جگہ، لوکیشن اور وہ ساری چیزیں بتا کے پوری ڈیٹیل میں آپ ایک سوال لکھ کے میرے نام سے میرے ایڈریس پہ بھیج دیں۔ دارالافتاء والارشاد یا تو وہاں جامعۃ الرشید بھیج دیں، دارالافتاء والارشاد جامعۃ الرشید احسان آباد کراچی، وہاں بھیج دیں آپ سوال۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کوئی گھر بیٹھی لڑکی بزنس کرے اور اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی پروڈکٹ کو کسی مشہور لڑکی کو بھیجے تاکہ وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ہماری پروڈکٹ کو دوسروں کو دکھائے، تو ایسے میں اس مشہور لڑکی کے ہاتھ یا آواز یا چہرہ دوسروں کو دکھتا ہو تو اس کا گناہ ہم پر ہوگا یا نہیں؟
جبکہ وہ مشہور لڑکی پہلے سے اپنے چہرے اور آواز کی تصاویر اور ویڈیوز وغیرہ اپنے اکاؤنٹ پہ ڈالتی ہے. وہ تو چونکہ پہلے سے ڈال رہی ہے, وہ گناہ کر ہی رہی ہے, تو آپ کو اس میں گناہ نہیں ہوگا. آپ اس سے یہ کہتے ہیں بھائی جہاں اتنی پروڈکٹ لوگوں کو دکھا رہی ہو تو میری یہ خوشبو یا میری یہ پروڈکٹ بھی لوگوں کو دکھا دو, تو اس سے جو انکم ہوگی وہ حرام نہیں ہوگی. باقی وہ دوسری لڑکی کر غلط رہی ہے, اس کو چاہیے کہ یہ کام چھوڑ دے. وہ سلمان عمران بہار انڈیا سے, مکان کی بنیاد رکھنے کا کوئی مسنون طریقہ ہو تو بتا دیں. بھائی مکان کی بنیاد جیسے چاہو رکھ لو, بسم اللہ پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو اور مکان کی بنیاد رکھ لو. بلکہ بنیاد رکھنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ ایک دن ابھی جو یہ کھدائی ہو رہی ہے نا مکان کی, کل بہت جلد میری قبر کی بھی کھدائی ہونے والی ہے, تو بنیاد میں سریا اتنا ڈالو جتنا میری ہڈیوں میں سریا ہے. تو ڈالیں سریا اچھی طریقے سے, ایسا نہ ہو کل گر آ جائے کسی کے اوپر, لیکن سوچ لیا کریں کہ اپنی ہڈیوں کا سریا تو ختم ہو رہا ہے, قبر میں جانے والے ہیں. یہ مسنون طریقہ ہو گیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہر عبرت کے موقع پہ عبرت حاصل کرنا اور لوگوں کو توجہ دلانا. تو مکان کی جب بنیادیں کھدیں تو یہ عبرت کا موقع ہے. ایسے موقع پہ یہ سوچیں کہ آج اس دیوار کی کھدائی ہو رہی ہے, زمین کھد رہی ہے, کل بالکل اسی اسٹائل میں میری قبر بھی کھدے گی. یہ سوچیں اور کدال لے کے مکان کی بنیاد شروع کر دیں. اچھا بھائی, پاکستان سے کہتے پوچھے, نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں کو ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے کیا؟ سورۃ الناس کے بعد سورہ فلق نہیں پڑھ سکتے کیا؟ کسی بڑی صورت کی درمیان میں سے کچھ آیتیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو صورتوں کو ترتیب سے پڑھنا ایک سنت ہے صحابہ کرام کی. جب سے مصحف عثمانی وجود میں آیا تو صحابہ کرام پھر اسی ترتیب سے پڑھا کرتے تھے, اور صحابہ اور خلفائے راشدین کی سنت کو فالو کرنے کا نبی نے ہمیں حکم دیا ہے. اس لیے سورہ ناس کے بعد سورہ فلق نہ پڑھیں, بلکہ سورہ فلق پہلے پڑھیں, سورہ ناس بعد میں پڑھیں. لیکن پھر بھی اگر کسی نے الٹا پڑھ لیا, سورہ ناس پہلے سورہ فلق بعد میں, تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, نماز ہو جائے گی. جان کر ایسا نہیں کریں, بہتر یہی ہے. بڑی صورت کے درمیان میں سے کچھ آیتیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں ایک پوری صورت پڑھی جائے, یا ایک صورت کو 2 رکعتوں میں تقسیم کر دیا جائے. تو بہرحال یہ بھی جائز ہے بڑی صورت کے درمیان میں سے کچھ آیتیں. لیکن آج کل ائمہ حضرات نے سنت قرات کا اہتمام ہی ختم کر دیا ہے. فجر کی نماز میں سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج, جس کو طوال مفصل کہا جاتا ہے, یہ پڑھنی چاہیے. ظہر میں بھی انہی میں سے پڑھنا چاہیے. عصر اور عشاء میں سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا یہاں تک پڑھنا چاہیے. ان صورتوں میں سے یعنی پوری صورت پڑھنی چاہیے عصر اور عشاء میں, اور اس کو کہتے ہیں قصار اوساط مفصل. اور مغرب میں پڑھنا چاہیے سورہ بینہ سے سورہ ناس تک, جس کو کہتے ہیں قصار مفصل. آج کل تو ائمہ کبھی کہاں سے پڑھ رہے ہیں, کبھی کہاں سے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی کبھار ٹھیک ہے, لیکن نام معمول اس کا بنانا چاہیے جو سنت قرات ہے. خاتون صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں, کیا نماز پڑھتے ہوئے درمیان میں بال کھل جائیں تو کیا نماز ہوگی؟ اگر تھوڑی دیر تک کھلے رہیں, سر جو ہے نا 1/4 سر کھل گیا اور ایک رکن کے بقدر یعنی 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ اتنی دیر تک کھلا رہا 1/4 سر, تو پھر جو ہے اس سے نماز ٹوٹ جائے گی, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اور اگر تھوڑے بہت بال کھل جائیں تو فوراً ڈھانپ لیں ان کو, یہ بھی غلط ہے, لیکن ڈھانپنا لازم ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, عدت کے وقت کا اعتبار کب سے کیا جائے گا؟ انتقال کے وقت سے, یا جنازے کو لے کر تب سے, یا پھر نماز جنازہ کے وقت سے اعتبار کیا جائے گا؟ کسی کے شوہر کا انتقال 26 جون کو ہوا تو ان کی عدت کب ختم ہوگی؟ عورت کو جب اطلاع ملی کہ اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس پر فوراً لازم ہے کہ وہ اپنے گھر چلی جائے. ہسپتال میں شوہر کا منہ دیکھنے بھی نہیں جا سکتی وہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کی موت کے بعد سے ہی عورت کو عدت کا حکم دیا ہے. عدت تو کاؤنٹ ہو گئی جب شوہر کی ڈیتھ ہو گئی, جیسے ہی جس وقت ڈیتھ ہوئی ہے اس کے 4 مہینے 10 دن تک عدت چلے گی. تو اب عورت جہاں بھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ فوراً اپنے گھر پہنچے وہ, اور عدت شروع کر دے وہ. آج کل کیا ہوتا ہے کہ اطلاع ملی کہ جی شوہر کا انتقال ہو گیا تو فوراً خواتین ہسپتال بھاگی میت دیکھنے کے لیے. میت کو گھر میں لایا جائے, عورت کو دکھا دیا جائے اس کے شوہر ہے تو گھر میں لایا جائے, عورت اپنے شوہر کو دیکھ لے, لیکن عورت نہ جائے گی وہاں. یا جیسے اطلاع ملتی ہے خواتین کو شوہر کی موت کی, وہ گھر سے باہر نکل کے رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں, رشتہ داروں کے جا رہی ہیں, تو یہ بالکل غلط حرکت ہے, بالکل جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حکام کو فالو کرنا لازم ہے. جیسے ہی انتقال ہوا عدت شروع ہو گئی اور فوراً عورت پر لازم ہے گھر چلی جائے. جنازے کے بعد نہیں ہوتی عدت موت کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے.
اگر اب اس نے شوہر کو دیکھنا ہے تو میت کو عورت کے گھر لے جایا جائے تاکہ وہ اپنے شوہر کو دیکھ لے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا 6 کلموں کو قرآن یا حدیث میں کوئی ثبوت ہے؟ دیکھیں یہ جو 6 کلمے ہیں نا، یہ کلموں کا تو ثبوت ہے، ان کے نمبر جو 6 لوگوں نے لگا دیے، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، یہ نمبر ثابت نہیں ہے. ایسے کلمے بہت سارے ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا پر ہے، 6 نہیں ہو سکتا، 20-25 ہوں. تو یہ چونکہ زیادہ اہم تھے اس لیے علماء نے ان کو ایک جو ہے جمع کر کے ان کو نمبر دے دیے، اور عوام کو یاد کرنے میں تاکہ آسانی ہو تو اس لیے نمبر دے دیے کہ بھئی 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر. لیکن اس کا ان نمبروں کا قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں ہے. لیکن اس عمل کو بدعت نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ جیسے یہ جو چوتھا کلمہ کہا جاتا ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے حدیث میں. تو ایسے ہی یہ جو تیسرا کلمہ جس کو کہا جاتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہ استغفار کے کلمات ہیں، تو ان کے نمبر کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے. البتہ یہ کلمات حدیث سے ثابت ہیں، اور ان کے علاوہ بھی کچھ کلمات ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں. تو علماء نے دیکھا ان 6 میں زیادہ کی فضیلت ہے، ان کے الفاظ بڑے جاندار ہیں. تو عوام کو یاد کرانے کے لیے علماء نے نمبر دے دیے. جیسے تبلیغ میں 6 نمبر ہوتے ہیں نا، اب ان نمبروں کو تو حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملے گا، لیکن وہ جو 6 نمبروں میں باتیں کی جاتی ہیں وہ تو ساری قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. اقراء میں مسلم ہے، اور جو بھی ہے تبلیغ والے جو بیان کرتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو 6 نمبر ہیں نا، 6 کلمے ہیں، یہ بھی ایسے ہی ہیں. تو یہ کلمے کے نمبر حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ علماء نے لوگوں کی آسانی کے لیے ہر ایک کو ایک نمبر دے دیا تاکہ لوگ یاد کر لیں. تو بعض چیزیں تعلیم کی آسانی کے لیے لوگوں کو، تاکہ لوگوں کے لیے اس کا سیکھنا آسان ہو جائے، اس لیے اس کو مینیج کرنے کے لیے ایسے نمبر دے دیے جاتے ہیں. فرخ خان کراچی، کیا زکوٰۃ کی رقم سے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے. آپ بہت سارے ٹرسٹ مدد کر رہے ہیں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، میرے بیان میں جہاں میں نے فلسطین پر بیان کیا اس میں ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے، ان کے ذریعے بھی رقم بھجوائی جا سکتی ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا تہجد پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ 2 بجے، 3 بجے یا 4 بجے؟ دیکھیں ہر ملک میں تہجد کا الگ وقت ہوتا ہے. سب سے بہتر وقت یہ ہے کہ رات کو 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں. یعنی آپ یہ دیکھیں عشاء کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے اور صبح صادق کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے. تو یہ جتنے گھنٹے بنیں گے تو ان کو 6 حصوں پہ ڈیوائیڈ کر دیں، تو آخری جو چھٹا حصہ ہوگا نا وہ سب سے بہتر وقت ہوگا. آخری جو چھٹا حصہ ہے، یعنی آپ نے کیا کیا، فرض کریں کہ کسی کے ہاں 8 بجے عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، رات 8 بجے، اور فرض کریں کہ 9، 10، 11، 12، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، زیادہ لمبی رات ہو جائے گی. 8 بجے عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، 9، 10، 11، 12، 1، 2. میں آسانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ فرض کریں کہ رات 2 بجے صبح صادق ہو رہی ہے، ہوتی نہیں ہے پاکستان انڈیا میں، لیکن فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے تاکہ مسئلہ سمجھا سکوں میں. تو پتہ چلا جی 6 گھنٹے کی رات ہے، تو 8 سے لے کے صبح 2 بجے تک 6 گھنٹے کی رات ہو جائے گی. صبح صادق یعنی جو فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو یہ جب 6 گھنٹے کی رات ہوگی تو اس کا آخری چھٹا حصہ آخری 1 گھنٹہ یعنی 1 بجے. 6 گھنٹے ہیں نا، تو آپ نے 6 حصوں پہ 6 پہ ڈیوائیڈ کریں گے، یعنی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں، پھر جو 2 حصے رہ گئے ان کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں، تو آخری جو چھٹا حصہ ہوگا 12 گھنٹے کی رات ہے تو آخری 2 گھنٹے. تو یہ اس طرح سے اندازہ لگا لیں کہ کس وقت تہجد کا بہترین ٹائم شروع ہو رہا ہے. اور یہ نہ ہو تو جب بھی سو کے اٹھیں تہجد ہی ہے. تہجد میں افضل یہ ہے کہ آپ سو جائیں، سو کے اٹھ جائیں آپ، تاکہ فریش ہو جائیں، پھر تہجد پڑھنا شروع کر دیں، پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ. جاوید صاحب یو پی انڈیا سے پوچھتے ہیں میں بیمار ہو گیا، ہسپتال میں داخل ہوا، خون کی کمی ہوئی تو ڈاکٹر نے کافر کا خون چڑھا دیا، تو یہ خون جائز ہے یا ناجائز؟ میرے بھائی ناجائز بھی ہے تو اب کیا کریں گے آپ؟ کیا واپس خون نکال کے اس کافر کو دیں گے؟ تو خون ہے، کافر کا ہو مسلمان کا ہو، خون میں کفر تھوڑی ہوتا ہے. کفر تو ایک انسانی پارٹ ہے نا، انسانی باڈی ہے. یہ تو ایسے ہو گیا جیسے آپ نے کسی جانور کا گوشت کھا لیا، تو اب آپ میں جانور کا گوشت آ گیا آپ کی باڈی میں، تو وہ تو پھر بھی انسان ہے نا. تو کوئی حرج نہیں ہے، کافر سے خون لینا بھی جائز ہے، کافر کو خون دینا بھی جائز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے.
خون ویسے بھی باقی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے نا، بلڈ جو ہے وہ تو ایک پروسیس کے تحت نیا بنتا رہتا ہے، پرانا ختم ہوتا رہتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ہاں ناجائز جب ہے جب چوری کا خون۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جی آپ نے ایک کلپ میں 11ویں شریف، تیجا، 40واں برسی وغیرہ کو بدعت قرار دیا ہے، تو ان سب کا مقصد تو ایصال ثواب ہوتا ہے، اگر یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں تو آپ بتا دیجئے اسلام میں ایصال ثواب کے کتنے طریقے جائز ہیں۔ دیکھیں ایصال ثواب ایک عبادت ہے نا، عبادت کا ثواب میت کو پہنچایا جاتا ہے، تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے، صحابہ سے، تابعین سے، اسلاف سے ثبوت چاہیے، نبی سے تو ثبوت نہیں ہے۔ ابھی کبھی آپ نے سنا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے تیجا کیا یا 40واں کیا، یا لوگوں کو ایصال ثواب کے لیے بلایا، سب کو جمع کیا آپ نے؟ کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں۔ تو ایصال ثواب ایک انفرادی عمل ہے، جہاں انفرادی ہو وہاں اجتماعیت ثابت نہیں ہے، اجتماعیت بدعت ہے۔ فجر کی 2 سنتیں ہم انفرادی پڑھتے ہیں نا، تو اگر کوئی جماعت سے فجر کی 2 سنتیں پڑھنا شروع کر دے، ظہر کی 4 سنتیں جماعت سے پڑھنا شروع کر دے، تو اس کو بدعت عمل کہا جائے گا۔ تو ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے، کوئی بھی دن متعین کیے بغیر جو جب چاہے جتنا چاہے میت کے لیے صدقات و خیرات کر دے، کوئی بھی نیکی کر دے، چاہے وہ تلاوت ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، کوئی بھی نیکی کر کے دل میں نیت کر لے کہ اللہ اس کا ثواب میت کو پہنچائے، تو یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کرنا، 11واں دن کو زیادہ فضیلت سمجھنا یا تیسرے دن کو زیادہ فضیلت سمجھنا، یہ پھر شریعت پر زیادتی ہے جو کہ ناجائز ہے۔ اچھا بھائی، ارشد قذافی نیروبی سے، جو بہنیں حق مارتی ہیں بھائیوں کا، اس پر بھی آپ کچھ بیان دیں، صرف بھائی لوگ حق نہیں مارتے۔ دیکھیں وراثت میں جو رپورٹیں ہیں وہ تو یہی ہے کہ بھائی لوگ بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، باقی بہنیں بھائیوں کا حق کیسے کھاتی ہیں تو اس کی رپورٹیں میرے پاس نہیں ہیں، آپ کوئی رپورٹ پیش کر دیں تو میں بتا دوں گا یہ غلط ہے۔ اگر وہ وراثت کھا رہی ہیں بھائیوں کی وہ تو ظاہر ہے ناجائز ہے، لیکن کیسے کھاتی ہیں؟ شاید نیروبی میں کھا لیتی ہوں، کیونکہ وہاں کورٹ جو ہے، عدالت جو ہے برابر بانٹ دیتی ہوگی، تو برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کا دگنا حصہ رکھا ہے، بیٹی کا آدھا حصہ رکھا ہے، کیونکہ بیٹے پہ خرچے بھی پھر اسی حساب سے ڈبل سے بھی زیادہ ڈالے ہیں۔ تو اس لیے اگر وراثت میں بہن بھائی کا حصہ کھا رہی ہے تو بھی گناہ گار ہوگی، بھائی بہن کا حصہ کھاتا ہے وہ بھی گناہ گار ہوگا، اس لیے سب ناجائز ہے۔ باقی یہ کہ بہنوں کو چاہیے بھائیوں کا ادب کریں، کیونکہ مردوں کا جو ہے نا، خواتین کو اللہ نے مردوں کے ماتحت بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پہ خواتین کے حقوق بیان کیے نا، تو فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میری یہ وصیت ہے، کیونکہ آگے آپ نے فرمایا اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت بنایا ہے۔ اب خواتین مردوں کی ماتحتی سے آزاد ہو گئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ مرد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو وہ پھر بغاوت والا معاملہ ہو جاتا ہے گھروں میں۔ بھائی کو پتہ ہے کہ بہن نے میری ماننی ایک بھی نہیں ہے، کوئی ادب ہی نہیں ہے، کوئی تمیز ہی نہیں، بھائی کو کوئی رسپیکٹ ہی نہیں دے رہی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے، تو وہ بھی پھر وفا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی پھر غموں میں اور مشکلات میں پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مرد کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر بہن کی طرف سے یا عورت کی طرف سے اس کو تھوڑی سی محبت مل جائے نا، تھوڑا سا کڑوی کسیلی وہ مرد کی برداشت کر لے، تو مرد اپنی عورت کی خاطر جان دے دیتا ہے، چاہے وہ بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، وہ کماتا ان کے لیے، ساری زندگی ان کے لیے کھپا دیتا ہے، ان کی جائیدادوں کی فکر، ان کی شادیوں کی فکر، یہ مرد اس میں کھپ جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے پتہ چل جائے نا، یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ بدتمیز ہے، یہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے، میری اطاعت اس میں ذرہ برابر بھی نہیں ہے، تو پھر مرد بھی انڈیویجول ہو جاتا ہے، عورت بھی انڈیویجول ہو جاتی ہے، آپس کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر مرد کہتا ہے اپنا کماؤ کھاؤ اور خود بھی کوئی فکر نہیں کرتا، جاؤ جہاں جو مرضی کرنا ہے کرو۔ تو ریلیشن جیسے یورپ میں ختم ہو گئے نا، تو ہمارے یہاں بھی یہ ریلیشن ختم ہو رہا ہے۔ تو سب اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو محبت کا ریلیشن بنے گا، زندگی اچھی گزرے گی۔ ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو ریلیشن نہیں بنے گا۔ اب ذمہ داریاں اللہ نے مردوں اور عورتوں پر ایک جیسی نہیں ڈالی ہیں، عورتوں پر الگ قسم کی ذمہ داریاں، مردوں پر الگ۔ یورپ، امریکہ اور کفر نے کیا کیا، دونوں پہ ایک جیسی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں، تو نقصان ہوگا اس کا، نیچر سے آپ بغاوت کر رہے ہیں۔ تو خواتین کو گھروں میں چاہیے کہ بھائیوں کا احترام کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے ذمہ دار ہیں، تو اللہ نے ان کو بڑا بنایا، تو ہمیں بھی ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے۔ کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو برداشت کریں، آگے سے زبان نہ چلائیں۔ اور مرد کو چاہیے وہ محبت کا معاملہ کرے اپنے ماتحتوں سے، اپنی محبت کا معاملہ کرے، خاص طور پر بہن اگر بڑی ہے وہ تو ماں کی جگہ ہوتی ہے، اس کو تو رسپیکٹ دینا ضروری ہے۔ تو باقیوں کے جو ہے وہ نگرانی بھی کرے، لیکن ان کے خیال کرے، ان کو خرچ کرے ان کے اوپر۔
تو یہ ہے حساب کتاب. لیکن آج کل یہ سب چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہو رہی ہیں. ڈرامے فلمیں دیکھ دیکھ کے، ڈراموں فلموں میں لڑکیوں نے دیکھ لیا ہے کہ مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو، اگر ایک تھپڑ لگایا تو تم کھینچ کے 2 تھپڑ لگا دو. یہ ڈراموں میں سکھایا جا رہا ہے. تو اس سے ریلیشن ختم. مرد کا تھپڑ لگانا غلط ہے، لیکن اگر لگا دیا تو اب یہ نہیں کہ عورت بھی آگے سے تھپڑ لگائے. سمجھائے اس کو، بڑوں کو ڈالے بیچ میں کہ بھائی یہ کیوں اس نے تھپڑ مارا ہے مجھے، کیونکہ آگے سے وہ بھی تھپڑ لگا دے گی تو پھر معاملے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. مرد کو پھر بہت زیادہ وہ محسوس ہوتی ہے. پھر خواتین جواب میں کہتی ہیں کہ عورت کی عزت نہیں ہے. بھائی سب کی عزت ہے، لیکن دونوں کی عزت کا طریقہ الگ الگ ہے. تو الرجال قوامون علی النساء، سرپرست اور سربراہ جو اللہ نے بنایا وہ آدمیوں کو بنایا ہے. اچھا بھائی، سہارنپور انڈیا سے، شوہر کی کمائی میں بیوی کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ دیکھیں شوہر جتنا مرضی کماتا ہو، اس کی کمائی میں بیوی کا الگ سے کوئی حصہ نہیں ہے. اس کے ذمے، شوہر کے ذمے واجب ہے کہ بیوی کو اس کے اسٹینڈرڈ کی زندگی دے، جو اس کے خاندان کا اسٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے بیوی کو وہ لیونگ اسٹینڈرڈ ویسا دے. مثال کے طور پر لڑکی جس خاندان سے ہے اس خاندان میں گھر میں اے سی بھی ہوتا ہے، اس خاندان میں گوشت کھایا جاتا ہے، دالیں بہت ہی کم پکتی ہیں، لگژری لائف ہے، تو مرد کے ذمہ لازم ہے کہ اگر اس کی آمدن اتنی ہے تو وہ لگژری لائف دے. بلکہ اگر لڑکی جس گھر سے آئی ہے اس گھر میں نوکر چاکر بھی تھے، لڑکیاں کام نہیں کرتی تھیں، تو مرد کے ذمہ یہ بھی لازم ہے کہ نوکر خادم کا بھی انتظام کر کے دے. تو اور اگر بیوی کا اسٹینڈرڈ ایسا تھا کہ وہ درمیانے درجے کے اسٹینڈرڈ کی تھی تو مرد پہ لازم ہے کہ وہ درمیانے درجے کا اسٹینڈرڈ دے اس کو. یہ تو واجب ہے. باقی اس سے اوپر کی لائف اگر مرد دے، یعنی بیوی کا اسٹینڈرڈ جو اپنے ماں باپ کے گھر میں تھا وہ لو تھا، لیکن مرد اس کو اور زیادہ اچھا اسٹینڈرڈ دیتا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسا خود کھاتے ہو بیوی کو پہناؤ، بیوی کو کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو بیوی کو پہناؤ. باقی یہ مرد پہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی تنخواہ بیوی کو بتائے اور پھر اس میں بیوی کا شیئر ہو کہ بھی آدھی مجھے دینی ہے، آدھی خود رکھنی ہے، یا ساری مجھے دینی ہے. تو وہ مرد کے اور میاں بیوی کے آپس کی انڈرسٹینڈنگ پر ہے. اگر وہ ٹھیک ہے آپس میں، بعض مرد میں نے دیکھے لا کے پوری تنخواہ بیگم کو پکڑا دیتے ہیں، اس سے پھر مانگتے رہتے ہیں. تو آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر ایسا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن لازم اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ خواتین اس بیس پہ مردوں سے لڑتی ہیں، کہتی ہیں اپنی تنخواہ بتاؤ، کہاں کہاں خرچ کر رہے ہو، اپنی بہنوں پہ کیوں خرچ کر رہے ہو، اپنی اماں کو اتنا کیوں دے دیتے ہو، بھائی کو کیوں دے دیتے ہو، سارا مجھے لا کے دو. یہ غلط ہے بھائی. آپ کو آپ کے حصے کا جو مل رہا ہے، جو آپ کا بنیادی ضروری نان نفقہ ہے، اگر وہ آپ کو مل رہا ہے تو پھر آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ مرد باقی کہاں خرچ کر رہا ہے. رحیم یار خان پشاور سے پوچھا ہے جی، اگر کوئی حافظ قرآن بھول جائے تو کیا اس کی معافی ہے یا نہیں؟ دیکھیں وہ جو حدیث میں آنا ہے کہ جو قرآن پڑھ کے بھول جائے تو اس کا بہت سخت عذاب ہے، وہ مشہور حدیث جو پیش کی جاتی ہے، اس حدیث کا 2 مطلب بیان کیے علماء نے. ایک تو یہ کہ اس سے مطلب یہ کہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے، کیونکہ پہلے زمانے میں لکھنا پڑھنا لوگ نہیں جانتے تھے. اس بات کا امکان تھا کہ تھوڑا سا پریکٹس کر کے سیکھا، دیکھ کے پڑھنا اور پھر بھول گیا، اس بات کا امکان تھا. دوسرا یہ اس پر محمول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کی حفاظت ہو رہی تھی. بہت محدود لوگ تھے جو قرآن سن رہے تھے، لکھ رہے تھے، یاد کر رہے تھے. تو یہ وعید اس زمانے کے ساتھ خاص ہوگی کہ جو ہے قرآن کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ بھائی لوگ اس کو یاد کریں اور اس کی حفاظت کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو. کیونکہ اللہ نے انسانوں سے حفاظت لینی ہے نا، حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ کیا، لیکن یہ وعدہ تو انسانوں سے ہی اللہ یہ کام لے گا، اور اللہ نے لیا یہ کام پھر. لیکن اب اتنے حافظ قرآن دنیا میں ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی قرآن حفظ کر کے بھول جائے تو اس سے قرآن کو نقصان نہیں ہے. تو نعمت کی ایک ناقدری ضرور ہے. اس لیے علماء کا فتویٰ یہی ہے اس بارے میں کہ اگر کوئی قرآن یاد کر کے بھول جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں ہوگا اور اس پر وہ شدید وعید جو ہے وہ نہیں ہوگی. دیکھ کے پڑھ لے، کیونکہ اس بہانے لوگ یاد ہی نہیں کرتے کہ بھول نہ جائیں. اگر کوئی قرآن یاد کر کے بھول جائے نا تو پھر بھی یہ ان لوگوں سے اچھا ہے جنہوں نے یاد کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ پھر بھی یہ قرآن روانی سے پڑھ سکتا ہے. ایک دفعہ جب آپ نے حفظ کر لیا نا تو آپ دوبارہ آسانی سے حفظ بھی کر سکتے ہیں. نمبر 2، دیکھ کے بھی روانی سے پڑھ سکتے ہیں. جنہوں نے حفظ نہیں کیا ہوتا وہ دیکھ کے بھی روانی سے نہیں پڑھ سکتے. اور جو حفظ کر کے بھول بھی جاتے ہیں تو بھی بہت سا حصہ پھر بھی آٹومیٹیکلی یاد رہتا ہے. کوئی آیت اگر پڑھی جائے تو ان کو اگلا حصہ آیت کا یاد آ جاتا ہے. تو اس لیے قرآن حفظ کرنا بہرحال بہتر ہے. اس خوف سے حفظ نہ کرنا کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. لہذا آپ یاد کریں، بے شک بعد میں بھول جائیں، کوشش کریں نہ بھولیں. اللہ نے اتنی پیاری نعمت، اتنی بڑی نعمت دی، اس کا بھول جانا ناقدری ضرور ہے بہرحال.
کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی اور آپ نے اس کی ناقدری کی. ناقدری ضرور ہے لیکن اس چکر میں یاد ہی نہ کرنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. یاد کریں اور کوشش کریں اس کو یاد رکھنے کی. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے مفتی صاحب میں ایک لڑکی کو 10 سال سے جانتا ہوں. سبحان اللہ. ہمارے درمیان کوئی بات چیت نہیں تھی لیکن 1 مہینے پہلے ہم دونوں نے اپنی پسند ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کر دی. 10 سال سے جانتے تھے اور پسند آج ظاہر کیے. بہت زبردست. 10 سال سے کیا کر رہے تھے میرے بھائی؟ خالی اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہے تھے. کہہ رہے ہیں اور ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں. میری امی تو راضی ہیں مگر ابا نہیں مان رہے. ہاں وہ لڑکی گھر جوڑ کر چلنے والی لڑکی ہے. اتنا جانتے ہیں آپ اس کے بارے میں, نالج بہت ہے ماشاء اللہ آپ کو. مجھے نمازی پرہیزگار بنانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کیسی رپورٹیں آ رہی ہیں یار سامنے. میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں. میں ابا سے کیسے بات کروں کہ وہ مان جائیں؟ میرے لیے کیا مشورہ ہے آپ کا؟ ابا سے کیسے بات کروں کہ وہ مان جائیں میرے بھائی؟ ابا سے ایسے بات کریں جیسے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں. ابا کو بتائیں ابا میں 10 سال سے اس کو جانتا ہوں. اس لڑکی نے مجھے نمازی پرہیزگار بنایا اور مجھے نمازی پرہیزگار بنانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور میں اس سے وعدہ بھی شادی کا کر چکا ہوں اور وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے. پوری رپورٹ جو آپ نے مجھے پیش کی ہے یہ ابا کو پیش کر دیں. سامنے کہتے ہوئے ڈرتے ہیں تو پرچی لکھ کے ابا کے تکیے کے نیچے رکھ دیں. صبح دیکھیں یا تو شادی ہو جائے گی یا آپ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے, آر یا پار. دیکھو اباؤں کو منانے کے لیے میرے سے رابطہ نہیں کیا کرو. ہر ایک کے ابا کا مختلف قسم کے مزاج ہوتے ہیں. کوئی کس طریقے سے مانتا ہے, کوئی کس طریقے سے مانتا ہے. میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ کے ابا راضی ہو جائیں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے مجھ سے روز کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے. گناہ کرنے کے بعد میں اللہ سے کہتا ہوں اے اللہ میں نے گناہ کیا مجھے معاف کر دے. کیا بار بار گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ اگر سچی توبہ کی جائے تو بار بار گناہ کرنے سے بھی بار بار معاف ہو جاتا ہے. لیکن جب توبہ کریں تو گناہ سے اپنے آپ کو دور ہٹائیں اور سوچیں کیوں ہو رہا ہے گناہ, کیا اسباب ہیں. کسی اللہ والے بزرگ سے رابطہ کریں, ان کو اپنا گناہ بتائیں جی مجھ سے یہ گناہ ہو رہا ہے. کسی صحیح دیندار عالم سے, بزرگ سے جو واقعی سنتوں کی پیروی کرتے ہوں, بدعتی نہ ہوں, ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں اور اپنی اصلاح کروائیں. یہ ٹھیک نہیں ہے بار بار گناہ کا ہونا, لیکن بہرحال توبہ کرنی پڑے گی آپ کو. روہیل پاکستان سے مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ آپ نے کلپ میں فرمایا تھا کہ نماز میں سورتوں کو ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص ترتیب سے سورتیں نہ پڑھے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ میں نے ایسا کچھ نہیں فرمایا کہ ضروری ہے. میں نے کہا تھا کہ پڑھنا چاہیے. ایسے نماز ہو جاتی ہے ترتیب سے پڑھے بغیر بھی, لیکن بہتر نہیں ہے, کراہت ہے اس میں, ترتیب سے پڑھنی چاہیے. انڈیا سے کسی نے پوچھا اگر والدین علم دین حاصل کرنے کی اجازت نہ دیتے ہوں تو کیا گھر سے بھاگ سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے ہیں, والدین کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ دین کے علم میں لگ گیا تو کمائے گا کہاں سے, اور کوئی وسائل نہیں ہے ہمارے پاس, اور پھر ماں باپ کو ضرورت بھی ہو, تو پھر تو آپ ماں باپ کی اطاعت کریں, کیونکہ پھر ایسا نہ ہو کل وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں اور بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں, ان کے علاج معالجے کی ضرورت ہی پوری نہ ہو. لیکن اگر گھر میں کمانے والا کوئی موجود ہے تو پھر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, یعنی شریعت نے اجازت دی ہے لڑکے کو کہ وہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے یا عالم بنے یا تجارت کرے, تو اس میں ماں باپ کی مان لینا ثواب ضرور ہے لیکن واجب نہیں ہے. البتہ عالم بننے میں تو یہ تو دین کا علم ہے, اس میں تو ماں باپ کی ماننے میں کوئی ثواب بھی نہیں ہے. اگر آپ عالم بننا چاہتے ہیں, ذی استعداد عالم بنے, اللہ آپ کو بنائے, ماں باپ کو محبت سے سمجھائیں, مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں مانے تو گھر سے بھاگے نہیں, مدرسے میں جا کے ایڈمیشن لے لیں اور پڑھ کے آ جایا کریں. ماں باپ کیا کریں گے بیچارے, تو ان کو محبت سے سمجھاتے رہیں, ان کے لیے دعا کرتے رہیں, ان کو اور زیادہ اچھا سلوک کر دیں, ان کی خدمت کریں. لیکن اگر اکلوتے ہیں اور ان کے کمانے کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر ماں باپ کی اطاعت کریں آپ. اچھا میرے بھائی, یہ کس نے لکھا ہے, عجیب سا نام ہے, مذکر سیتاپور انڈیا سے. اگر چچا جان بہت زیادہ خدمت لیتے ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ ان کا ایک بیٹا بھی ہے 15 سال کا, اس بیٹے کو کام وغیرہ کا نہیں بولتے, چچا کو ڈر رہتا ہے کہ بیٹے کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا, مگر اس میں ہمارا کیا قصور؟ کبھی کوئی کام کہتے ہیں, کبھی کوئی کام کہتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ چچا کا بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے, رہنمائی فرمائیں ہمارے چچا کی کتنی خدمت ضروری ہے. بھائی جتنی زیادہ کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا, چچا بھی ابا ہی کی طرح کے ہوتے ہیں. تو ایسی خدمت چچا لے رہے ہیں جو آپ کی استطاعت سے ہی زیادہ ہے وہ تو غلط ہے. اسی طرح ایسی خدمت جس میں آپ کا کوئی نقصان ہو رہا ہے,
کل فیوچر آپ کا تباہ ہو رہا ہے. مثال کے طور پر کل آپ کا پیپر ہے, امتحان ہے, تیاری کرنی ہے, اور چچا امتحان کی تیاری نہیں کرنے دے رہے آپ کو, آپ کا فیوچر تباہ ہو جائے گا اس طریقے سے. تو پھر ایسی خدمت لازم نہیں ہے. اپنے ابا کو بتائیں کہ وہ آپ کے چچا کو سمجھائیں. اسی طرح کوئی آپ کا جو ہے کیا نام ہے سارا دن خدمت ہی لیتے رہتے ہیں, آپ کو اپنی صحت کا انٹرٹینمنٹ کا موقع ہی نہیں ملتا, جس سے دماغ آپ کا ڈپریشن میں جا رہا ہے, تو بھی یہ غلط ہے. تو ایسے موقع پہ انکار کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسی کوئی نقصان نہیں ہو رہا, آج کل لوڈے لپاڑے کر رہے ہوتے ہیں, ایسے بیٹھے ہوئے ہی ہوتے ہیں نا, ٹائم ویسٹ, تو اس سے بہتر ہے چچا کی خدمت کر لیں. آپ اپنے بڑوں کی خدمت کریں گے, کل آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں گے, آپ کے بھتیجے آپ کی خدمت کریں گے. تو جتنے کریں گے اتنا زیادہ اچھا ہے. باقی یہ کہ کوئی آپ کو اگر واقعی اس سے نقصان ہو رہا ہے, پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے, بزنس کا نقصان ہو رہا ہے, یا صحت کا نقصان ہو رہا ہے, یا مذہب کا, دین کا نقصان ہو رہا ہے, دین کے سے میری مراد ہے کوئی نماز روزے سے ہی آپ رک رہے ہیں, تو پھر جو ہے وہ پھر محبت سے سمجھا دینا چاہیے. اپنے ابا کو بولیں کہ چچا کو سمجھائیں کہ بھئی تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھو. عبداللہ صاحب فیصل آباد سے, مجھے اپنے دوستوں, رشتہ داروں اور چچا کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تو دیکھیں نا, بھتیجے کو بالکل ہی گدھا نہ بنا کے رکھیں. بعض دفعہ کوئی نیک بھتیجا مل جاتا ہے, نیک بچہ مل جاتا ہے, تو اسی کو نچوڑنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. اس کا بھی خیال کریں, انسان کا بچہ ہے وہ بھی. میرا جہاں تک مجھے اس کے بارے میں معلومات ملی ہیں, سوال سے تو لگ رہا ہے وہ تو انسان ہی رہنے دیں اس کو. بڑے بھی بعض دفعہ ہر وقت ہی وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح بچوں کو بھگاتے رہتے ہیں, ریموٹ کنٹرول کی طرح. تو عبداللہ صاحب فیصل آباد سے پوچھتے ہیں, مجھے اپنے دوستوں رشتہ داروں کو دیکھ کر ڈپریشن ہوتی ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کیوں ہے, کیونکہ وہ نہ تو عبادت کرتے ہیں اور غلط کام بھی کرتے ہیں. میرے پاس بالکل بھی پیسہ نہیں ہے, جبکہ میں عبادت بھی کرتا ہوں, غلط کام سے بھی بچتا ہوں. دیکھیں یہ پیسہ بھی ہے, اور تو فرعون کے دور میں اگر آپ ہوتے تو فرعون کو دیکھ کے آپ کو ڈپریشن ہوتی کہ اس کے پاس تو یہ تو اللہ کا نافرمان ہے, اور اس کے پاس تو پیسہ بھی ہے, اور اس کے پاس تو شہرت بھی ہے, حالانکہ گنہگار ہے. تو یہ جو قارون تھا نا, قارون, اس کو دیکھ کے بھی غریبوں کو ڈپریشن ہوتی تھی. قارون جب اپنے مال اور اسباب کے ساتھ نکلتا, حالانکہ اللہ کا نافرمان تھا, کم بخت زکوٰۃ بھی نہیں دیتا تھا, تو غریبوں نے اس کو دیکھ کے کیا کہا, اللہ نے قرآن میں بیان کیا, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش ہمارے پاس قارون جیسی دولت ہوتی, ہائے 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 کرتے رہے وہ. قرآن کہتے جب ہم نے اس کو دھسایا ہے نا زمین میں, تو وہی غریب جو اس کو دیکھ کے حسرت کرتے تھے, کہتے تھے وہی کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, بھائی اللہ جس کو چاہتا ہے روزی دے دیتا ہے. یہ روزی دینا کوئی اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ خوش ہے اور یہ نیک آدمی ہے اور یہ کامیاب ہے, یہ سکسیزفل انسان نہیں ہے, یہ تو برباد ہو گیا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایسی دولت نہیں دی, ہمیں جان چھڑا کے رکھی. تو آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں, آپ کو نیکی اور اطاعت کی توفیق مل رہی ہے. اور قارون کو جب دیکھا نا غریبوں نے اور کہا کہ ہائے ہائے کاش ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوتا, تو قرآن کیا کہتا ہے, اہل علم جو تھے نا اس دور کے, انہوں نے کیا کہا کہ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, تم تباہ ہو جاؤ, کیسی باتیں کر رہے ہو. جو نیک اعمال پہ اللہ آخرت میں ثواب دے گا وہ زیادہ بہتر ہے اس دنیا سے. یہ تو ختم ہونے والی دنیا ہے نا. تو قارون اور فرعون ختم ہو گئے, تو آج کے مالدار بھی ختم ہو جائیں گے, تو اس میں ڈپریشن کس بات کی بھائی. انڈیا میں کہتے ہیں نا ڈپریشن کاہے کی. میں بھی اب وہ جدہ میں جاتا ہوں نا ادھر ادھر انڈیا, اور وہ انڈیا تو نہیں گیا ابھی, بہت دل چاہتا ہے, اور مسقط میں اور عرب کنٹریز میں اور دوسری دنیا میں تو انڈین بہت ملتے ہیں. تو وہ انڈین زبان بھی, میری زبان پہ انڈین الفاظ بھی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. آجو باجو میں دیکھو بھائی کوئی ہے تو نہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ. تو اس طرح کاہے کی ٹینشن ہے بھائی, آپ کو کاہے کی ٹینشن ہے. آپ کو تو چاہیے کہ تھوڑی دیر میں یہ سب مر جائیں گے, تھوڑے دنوں میں آپ دیکھ لینا, آپ بھی مر جاؤ گے, یہ بھی قبر میں پڑے ہوں گے, آپ ساتھ والی قبر میں ہوں گے. جتنے کیڑے آپ کی لاش پہ اتنے ہی کیڑے ان کی لاش پہ ہوں گے. تھوڑے دن کی کھیل کہانیاں ہیں. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, آخرت کا بدلہ وہ جو نیک اعمال کرے گا اس کے لیے بہتر ہے. موسیٰ علیہ السلام مسکین اور غریب تھے, اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کو تانے دیا کرتا تھا کہ میں بہتر ہوں یا یہ مسکین جن کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. تو پتہ چل گیا فرعون کو کہ کون بہتر ہے. تو انجام والعاقبۃ للمتقین, ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ انجام جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے. تو اپنے آجو باجو میں دیکھیں, آپ کو بہت سے مالدار نظر آئیں گے, لیکن جب ان کی موت کا وقت ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو آپ دیکھو کیا حال ہوتا ہے ان لوگوں کا, کیسے چیخ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے پھر میں دوبارہ بولوں گا کہ جب سب نے مرنا ہے تو کاہے کا غم بھائی. اچھا بھائی, پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, میرے ماموں سودی بینک میں کام کرتے ہیں اور جو ہمارا فلیٹ کا کرایہ آتا ہے وہ میرے ماموں کے بینک اکاؤنٹ میں آتا ہے. ہاں, تو جو ہمارے پاس پیسے آئیں گے وہ حلال ہوں گے یا حرام ہوں گے؟ بھائی آپ کا پیسہ تو حلال ہوگا نا, چاہے ماموں کے
جو اکاؤنٹ میں ہی آتا ہو آپ کا پیسہ، ٹھیک ہے، آپ کا پیسہ تھوڑی حرام ہے۔ خاتون صاحبہ نے انڈیا سے پوچھا ہے، کئی سالوں سے گھر سے میری بہت ساری چیزیں چوری ہوتی ہیں، کیا معاملہ ہے، میں کیا کروں؟ مجھے کیا پتا بھائی کیا معاملہ ہے۔ تو انڈیا سے آپ نے پوچھا ہے، کوئی گھر کا چور ہے، یوں سمجھ لیں، خفیہ چپکے سے کیمرے لگا دیں، جن چڑیل بھوت نہیں کر رہے یہ کام، یہ تو میں بتا دوں۔ آجو باجو میں دیکھیں کوئی ہوگا، آجو باجو میں ہی نکلے گا کوئی بندہ، جب گھر سے چوریاں ہوتی ہیں تو آجو باجو میں ہی کوئی بندہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ خفیہ کیمرے لگا دیں، چپکے سے لگائیں ورنہ کیمرہ بھی چوری ہو جائے گا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میرے دوست کا کہنا ہے کہ دنیا میں مکافات، اچھا بعض دفعہ جو چوری کر رہا ہوتا ہے وہی پوچھ بھی رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون چوری کر رہا ہے، تو میں آپ پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن ویسے میں نارملی بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ بندہ خود چوری کر رہا ہوتا ہے مختلف چیزیں، اور پھر پریشان ہوتا ہے انکوائری میں، یار پتہ نہیں کون چوری کر رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ کیا ہوا، میری ایک چیز چوری ہوئی، میں وہ چیز نہیں بتاؤں گا ورنہ وہ چور سمجھ جائے گا، مفتی صاحب نے تو مجھے معاف کر دیا تھا، اب دوبارہ میرا مسئلہ اٹھا لیا اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ مسجد سے میری ایک چیز چوری ہوئی، بڑی قیمتی چیز تھی، تو جو چور تھا نا وہ سب سے زیادہ فکر مند تھا، ایف آئی آر بھی وہی کٹوا رہا ہے اور ٹینشن بھی وہی، بعد میں پتہ چلا کم بخت یہی چور تھا۔ تو بہرحال خفیہ کیمرے لگائیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میرے دوست کا کہنا ہے کہ دنیا میں مکافات عمل ہوتا ہے، اگر باپ نے زنا کیا ہوگا تو اس کی بیٹی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوگا، اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ بالکل غلط بات ہے بھائی، باپ کی سزا اللہ بیٹی کو نہیں دیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ باپ زانی ہے اور بچوں کو پتہ چلتا ہے تو بچوں پہ اس کے برے اثرات آتے ہیں، وہ بھی بے حیا بن جاتے ہیں بعض دفعہ، تو اس لیے باپ نے اگر خدا نخواستہ بدکاری کی ہے اپنی بدکاری کو چھپائے وہ، تاکہ بچوں پہ برے اثرات منتقل نہ ہوں۔ تو اور عفت اور ہاں یہ ضرور ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی تقوی کی برکتیں عام طور پر عطا فرماتے ہیں، یہ بھی قاعدہ کلیہ نہیں ہے لیکن عموماً ہوتا ہے، اس بچوں کو فائدہ ہوتا ہے ماں باپ کے تقوی کا۔ نیلوفر دہلی سے، 1-2 دن کے بعد مجھے خلا ملنے والی ہے۔ یہ خلا مذکر لفظ ہے، لوگوں نے اس کو مؤنث بنا دیا، خلا ملنے والا ہے، خلا ہوتا ہے، خلا ہوتی نہیں ہے۔ ہمارے جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ بہت سارے اردو میں مذکر الفاظ کو انہوں نے مؤنث بنا دیا ہے۔ میل جمع ہوا ہوتا ہے، جمی ہوئی نہیں ہوتی۔ کرکٹ کھیلا جاتا ہے لیکن آج کل کھیلی جا رہی ہے، گیم کھیلا جاتا ہے لیکن وہ بھی کھیلی جا رہی ہے۔ تو پنجاب والوں نے اردو پہ بہت کام بھی کیا ہے، بڑے بڑے شاعر ادیب سارے پنجاب میں گزرے ہیں، اور جتنی پنجاب والوں نے اردو پہ محنت کی ہے نا، اردو کو پروموٹ کیا، اتنا خود شاید اردو اسپیکنگ نے بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کی مدر لینگویج نہیں ہے تو کچھ غلطیاں ان کی زبان میں رہ گئی ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے اردو کے الفاظ مؤنث ہو گئے۔ تو خلا بھی ہونے والا ہے، خلا 5 یا 6 دن کے بعد مجھے مینسز شروع ہوں گے، تو پوچھنا یہ ہے کہ خلا کے 2-4 دن بعد جو حیض آئے گا تو وہ خلا کی عدت میں شمار ہوگا یا نہیں؟ خلا کے بعد جب 3 مینسز مکمل آ کے گزر جائیں، چاہے اگلے دن سے ہی مینسز آنا شروع ہوں، تو وہ جو ہے وہ عدت کاؤنٹ ہو جائے گی، پورے ہو جائیں گے۔ اور 3 حیض کے بعد کتنے دن عدت اور پوری کرنی ہوگی؟ بس 3 حیض ہی عدت ہے یہ، لیکن جب شوہر نے خلا کے پہ سائن کر دیا ہوگا، شوہر خلا نامے پہ سائن نہیں کرتا تو پھر خلا صحیح نہیں ہوتا، اس میں پھر دیکھا جاتا ہے، پھر وہ کسی دارالفتہ میں علماء کے پاس وہ کیس بھیجیں، وہ بتائیں گے کہ یہ نکاح فسخ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن اگر شوہر نے سائن کر دیے پھر بہرحال خلا ہو جائے گا۔ احمد نقیب غفران نئی دہلی سے، کیا خنزیر کے بالوں سے بنے ہوئے جوتے صاف کرنے والے برش کا استعمال جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے، خنزیر کے بالوں کا برش بھی آپ کسی طرح سے استعمال نہیں کر سکتے۔